देखें, ये जो मुसलमान ऑफ इंडिया हैं, इनसे बड़े मूर्ख, सॉरी टू से, आपको रूए जमीन पे नहीं मिलेंगे। बिहारी कम्युनिटी ऑफ कराची भी बहुत ज्यादा एडमायरर है इस आदमी की, दाऊद इब्राहिम की। क्यों? वो भारत का दुश्मन है। इन लोगों के अंदर आपको बहुत नफरत मिलेगी इंडिया की। और बिहारी कहना एक तरह का गाली बना दिया गया था, ये भी एक वक्त आया था। तो बहुत बुरी तरह कराची में रह रहे हैं ये लोग। आपके कश्मीर में कराची का और खास तौर पे ये बिहारी बेशुमार जिहादी गए हैं उधर, और ये रिक्रूटमेंट जमात इस्लामी के जरिए होती थी, और जमात इस्लामी के कई लीडर बिहारी हैं खुद। वला जमीओ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को अपने हाथ से पकड़ के रखो मजबूती से। हमारा मुसलमान, खासतौर पे बिहारी मुसलमान, दो रस्सियां पकड़ता है, एक जूते की रस्सी आर्मी के फौजी की, और एक मुल्ला की शलवार का नाड़ा। ये दो नहीं छोड़ता, ये मजबूती से पकड़ के रखता है। तो पाकिस्तान में कोई क्राइम है ना, वर्दी वालों की मर्जी के बगैर जिस दिन किसी इलाके में डकैती हो जाए, और उसमें पुलिस वाले का या आर्मी का, क्योंकि जो कोर कमांडर है ना, वो सबसे बड़ा भत्ताखोर है, वो हर चीज में हिस्सा लेता है। तो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उन मुसलमान लीडरान को, जो सोशल मीडिया पे, जो मीडिया पे और जो इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया को मलाइन करने के लिए ये जो कम्युनल एक बार बार चीजों को छेड़ रहे हैं। हालांकि इल्जाम लगता है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म फैला रहा है। कम्युनलिज्म बार बार ये इस्लामोफोबिया कर करके ये लोग फैला रहे हैं, इनका फर्ज है। मुझे बता देना कोई इंडिया में किसको कन्वर्ट किया गया जबरदस्ती। मुझे बता दे कि जब हिंदू रूल 1947 में मेजोरिटी में आया, कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया जिनके नीचे मंदिर मौजूद हैं। तो ये मुसलमान जिस दिन समझ गया ना कि वो जन्नत में रह रहा है, और उसी जन्नत को वो जहन्नम बना रहा है, अल्लाह करे उनको जल्दी समझ में आ जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये गवर्नमेंट तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर और नर्सें भेज रही है, इंसान के बच्चे बनो, तुम लोग पथराव कर रहे हो अपने मसीहाओं पे। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ आरिफ अजकिया है, और आप में से जो लोग डिफेंसिव ऑफेंस के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आरिफ भाई के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। हमारे साथ ऑलरेडी वो 2-3 शोज पहले कर चुके हैं, आज फिर आए हैं। आज हमारा जो मुद्दा है, वो मुद्दा ऐसा है जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों ने, इंसानों ने भुला दिया, वो है बिहारी मुसलमानों का, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। तो आइए जानते हैं आरिफ अजकिया से कि वो मसला क्या था। आरिफ भाई कराची के जमशेद टाउन के पुराने मेयर भी रह चुके हैं, और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। पिछले 15-20 साल से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। इवन 90s में भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो ब्रसल्स वगैरह में जाकर के ह्यूमन राइट्स की वकालत करते रहे थे। तो आरिफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें जरा ये बताएं कि ये बिहारी मुस्लिम्स हैं क्या, और इनके इश्यूज क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। थैंक यू वेरी मच वैभव भाई। देखें, ये डिफेंसिव ऑफेंस है ना, वो मेरा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म था। आपने मुझे, यू आर द फर्स्ट वन हु गेव मी अ चांस टू एड्रेस इंडियन ऑडियंस। इससे पहले मेरी हमेशा ऑडियंस पाकिस्तानी होती थी, और आज 1 साल बाद ये पोजीशन है कि इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे 99,000 सब्सक्राइबर हैं, यानी 1 लाख। तो 9 मिलियन भी होंगे आरिफ भाई। तो आपने स्टार्ट करवाया था, उस वक्त 1000 थे, मेरे 1000 थे सब्सक्राइबर। तो यू गेव मी अ चांस टू एड्रेस अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड सिविलाइज्ड नेशन, इंडियंस, जो कि बड़े इस कोरोना वायरस में खुल के सामने आया कि कितनी रिस्पॉन्सिबल एज ए नेशन, एज ए कंट्री ये रहा है कि 55 मुल्कों को दवाइयां दे रही। बहरहाल वी विल कम आउट ऑफ द इशू। इसलिए सबसे पहले थैंक यू। मुझे मेरी वीडियोस के जवाब में ये मैसेजेस बहुत आते हैं कि आपने डिफेंसिव ऑफेंस क्यों छोड़ा। अब मसला ये है कि लोग समझते हैं कि वो मैं हूँ डिफेंस ऑफेंसिव, हालांकि वो मेरे लिए एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म था जो कि आपने प्रोवाइड किया था। तो मैं भी अक्सर सोचता था कि अब काफी अरसा हो गया और मदर प्लेटफॉर्म पे वापस गए नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू आरिफ भाई। और आते हैं मुद्दे की तरफ। तो देखें, ये बिहारी मुसलमान जिन्होंने इंडिया छोड़ा, इंडिया तो जिसने भी छोड़ा वो दर दर का भटका हुआ रहा सारी जिंदगी, उसकी नस्लें बर्बाद हुई हैं, ये वक्त ने साबित किया है। अब अगर हम कन्फाइन करें इन बिहारी मुसलमान, तो ये इतना बदकिस्मत ग्रुप ऑफ पीपल है
کہ پہلے ان کو انڈیا چھوڑ کے ایسٹ پاکستان جانا پڑا. پھر ایسٹ پاکستان میں وہ وفادار رہے پنجابی فوج کے, گراؤنڈ پہ جو بنگالی جو انڈیجینس پیپل تھے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی. اس کے نتیجے میں بھیانک مشکلات کا شکار رہے, اور اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ وہاں لاکھوں ریڈ کراس کیمپ میں آج بھی اسٹیٹ لیس رہتے ہیں, لاکھوں کراچی میں اور پاکستان میں بدترین زندگی گزار رہے ہیں, سیوکس فیسلٹیز کے حساب سے بھی, اسٹینڈرڈ آف لائف کے بھی حساب سے بھی, اور نفرت, اور وہ جو ایک شروع سے کہ بہاری ہے اس کا مطلب سالا یہ انڈین ہے یا بنگالی ہے یا بنگلہ دیش کا ہے. تو یہ تو بڑا ہی اتیاچار ہوا ہے اس قوم کے اوپر, اور آج یہ در بدر ہیں. ویسے تو در بدر وہ سارے انڈین ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے لیے ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں دے, لیکن انہوں نے یہ بھیانک غلطی کی جس کا نتیجہ یہ رہا. اب آتے ہیں واپس بہار کی طرف, تو دیکھیں انڈیا کا جو پارٹیشن تھا اس کا ایک پلان بن چکا تھا. مٹی کے مادھو نہ جنا تھے, نہ نہرو صاحب تھے, نہ دوسرے تھے, جو پوری قوم کی لیڈ کر رہے تھے. انڈیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے ٹریولنگ کرتے تھے, انڈینز کے جذبات سے واقف تھے, انڈیا کی ہسٹری سے واقف تھے کہ اٹ از ون کنٹری سنس بگننگ, سنس اشوک اینڈ چندر گپت موریہ. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرنے جا رہے ہیں. خالی انگریز کی پالیسی نہیں تھی, گراؤنڈ پہ جو لوگ تھے مسلمان ہندو جو بھی لیڈرز تھے وہ اس میں آن بورڈ تھے. اور وہ ہندوستان جہاں پہ بدترین حالات میں بھی کبھی ہندو مسلم جھگڑے پورے ہندوستان میں نہیں پھیلے, یہ 40 میں مسلمانوں کے لیے الگ کنٹری کی ڈیمانڈ کے بعد شروع کرائے گئے. اس میں دونوں طرف کے لوگ شامل تھے, انسٹیگیٹ کرایا گیا تھا. اس میں جو میجر قائد اعظم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس البم لے کے گئے تھے نا, وہ بہار رائٹس کے تھے. 1946 اکتوبر نومبر میں بہار رائٹس ہوتے ہیں, جس میں ایلیج یہ کیا گیا کہ ہندو موبز نے مسلمز کو اوپر اٹیک کیا کہ جاؤ تم لوگوں کا یہ ملک نہیں ہے, جاؤ تم نے پاکستان بنانا ہے نا, جاؤ پاکستان کی طرف. تو وہ پھر ہجرت اس زمانے سے شروع ہوئی بنگال کی طرف, ایسٹ بنگال کی طرف, جس کے بارے میں انگریز نے جب بنگال کا ڈویژن کیا تھا تو جس کے بارے میں شیور تھا کہ یہ پاکستان میں جائے گا. تو اس لیے بہار رائٹس البم لے کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس قائد اعظم گئے کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان از امییننٹ. تو یہ بہار واز اے سینٹر, اور بدقسمتی سے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں, جس میں اپنی کمیونٹی کے بارے میں کہوں گا مسلمان, انہوں نے بڑا غیر ذمہ داری کا ارریسپانسیبل کردار ادا کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط تھے, کیونکہ آدمی پوری قوم کے جب فیصلے ہوتے ہیں, لیکن وہ ارریسپانسیبل کہہ لیں. جیسے کہ آج تبلیغی جماعت ایک ارریسپانسیبل کا مظاہرہ کر رہی ہے, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ کوئی کہتا ہے تو وہ ان کے ریلیجن کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی اسٹیپیڈیٹی کی وجہ سے مین کائنڈ جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے. تو وہی چیز اس وقت بھی ہو کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے اور غلط لوگوں کا ساتھ دیا. پہلے جناح کا ساتھ دیا, پھر آرمی کا ساتھ دیا, آج ٹوٹے پھوٹے حالات میں ہے. دیکھیں جب یہ بہار رائٹس ہوئے تھے 1946 میں, اور جب مائگریشن شروع ہوئی تھی, تو سیڈ واز سوڈ, کہ مطلب وہ ایک بیج بو دیا گیا تھا نفرت کا. دیٹ نفرت واز اگینسٹ ہندوز آف انڈیا. اب جب 60s میں پہلے تو قائد اعظم سے جب بنگالیوں نے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج بنگالی بھی ہونی چاہیے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ باقی کوئی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی 55% پاپولیشن از بنگالی ایسٹ پاکستان, تو بنگالی بھی نیشنل زبان ہونی چاہیے. تو ایک آرٹیفیشل کنٹری کریٹ کیا گیا تھا, اس میں کوئی چیز یونیفیکیشن کے ان کے پاس تھی نہیں. پنجابی تھے, سندھی تھے, بلوچ تھے, بنگالی تھے. یونیفیکیشن فارم واز اردو لینگویج. ان کے پاس یونائٹڈ رکھنے کے لیے ایک ہی چیز تھی, لینگویج. اور قائد اعظم کے زمانے سے ہی ایوب خان ڈیفنس منسٹر تھے, یعنی پولیٹکس میں ان تھے, تو لیاقت علی خان کے زمانے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے اس پالیسی نے اردو کی وجہ سے بنگلہ دیش میں ایک ڈویژن پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد جب بنگالیوں نے آٹونومی مانگی, انہوں نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. 65 کی وار ہوتی ہے آپ کی انڈیا کے ساتھ, تو آپ نے سارا ڈیفنس ویسٹ پاکستان کا کیا, ایسٹ پاکستان کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. تو ہم 70% جو نیشنل ایکسچیکر کو آرمی کو دیتے ہیں, کیوں دیں؟ یہ بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ پھر ہمیں
اور سیمی آٹونومس وہ کر دو جس میں ہم اپنا ڈیفنس بھی کریں گے, اپنا سب کچھ کریں گے. وہاں بہاریوں نے وہ کردار ادا کیا, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کے اوپر, بنگالیوں کے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا تھا اگرتلا سازش اور یہ اور وہ, کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں, یہ انڈیا کے وہ ہیں. تو وہ بہاری مسلمان جو ہجرت کر کے ایسٹ پاکستان گئے تھے, ان کے دل میں انڈیا, ہندو, یہ نفرت موجود تھی. وہ نفرت کے بنا پہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا بنگالیوں کو, اور انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان آرمی کو. اب ایک پنجابی آرمی جب وہاں پہ جاتی ہے ٹکا خان کی قیادت میں یا کسی بھی نیازی کی قیادت میں, تو اس کو تو بنگلہ دیش کی گلیوں کا, چیزوں کا نہیں پتا تھا. اتنا چھوٹا کنٹری, اتنی زیادہ آبادی, اس میں کون کہاں کیا کر رہا ہے, ایک ایک چیز مخبری پہ ہوتی تھی. مخبری پہ کون کرتا تھا؟ وہی جو 47 میں آئے تھے, وہاں پہ رہ رہے تھے, اور وہی مخبریاں کرتے تھے. بنگالیوں کا جو ایکیڈمک نقصان ہوا ہے اس میں, جو ان کے پروفیسرز مارے گئے, اسکالرز, انٹلیکچوئلز مارے گئے, بنگالیوں کا جو انٹلیکچوئل نقصان ہوا ہے وہ ٹوٹل اس کمیونٹی کی مخبری کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد ان کے ساتھ جب پاکستان وہ وار ہار گیا 1971, اب ان کے لیے وہ دھوبی کا کتا ہوتا ہے نا, وہ والی حالت آ گئی کہ اب یہ غدار تھے بنگالیوں کے بھی, پاکستان ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ایون کے شملہ معاہدے میں جب طے ہوا تو ان 93 بھگوڑے فوجی بزدلوں کو واپس بلایا گیا, عزت شان کے ساتھ پھول کے ہار پہنائے گئے, لیکن ان مخبر بہاریوں کو وہیں چھوڑ دیا مرنے کے لیے. پہلے تو مفتی بانیوں نے خوب ان کی کلاس لی, دیکھیں پھر ریٹیلیشن ہوتا ہے جب آپ کی 1 ملین عورتوں کا ریپ ہوا ہو, آپ کے لاکھوں لوگ مارے گئے ہوں, آپ کی یونیورسٹیاں ماری گئی ہوں, آپ کے پروفیسرز مارے گئے ہوں, وہاں پہ ایک قوم میں ایک نفرت آتی ہے. وہ پھر نفرت کے نتیجے میں ان بہاریوں کا صحیح معنوں میں جو ہے کہہ لیں آپ, بہت ان پہ ظلم ہوئے. پھر ان کو یونائٹڈ نیشنز کی انٹرونشن پہ, اور انڈین گورنمنٹ, میں یہاں پہ ایک اپریشیشن کروں گا کہ انڈین گورنمنٹ نے وہاں پہ سختی سے مفتی بانی کے لوگوں کو روکا تھا. کیا آپ عام آدمی کو نہیں وہ کریں گے؟ فوج ہار چکی ہے جنگ, فیصلہ ہو چکا ہے, نو مور وائیولنس. انڈین آرمی نے سختی سے ان چیزوں کو روکا, ورنہ تو یہ بہاری بچتے ہی نہیں. لیکن پھر ان کو ریڈ کراس کے کیمپوں میں بند کر دیا گیا. یہ بیوقوف کئی سالوں تک یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ایک وقت ایسا آیا جب بنگلہ دیش میں ISI کی حکومت ہوتی تھی, جنرل ضیاء الرحمان کی تھی, پھر بیگم خالدہ ضیاء کی آئی. وہ ہم سمجھتے تھے کہ ISI کی گورنمنٹ ہوتی تھی, ضیاء الحق کی پارٹنرشپ میں اور گائیڈنس میں ہوتی تھی. اس زمانے میں ان کے پاس چانس تھا, اتنا رسوخ تھا پاکستان کے ISI کا کہ وہ بنگلہ دیش کے سٹیزن بن جاتے. تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو پاکستانی بننا ہے. یہ آج تک ادھر کیمپوں میں ان کی چوتھی نسل جوان ہو گئی ہے. ان کا آپ لائف اسٹینڈرڈ دیکھیں کیمپوں میں, میرے وہ کشمیری بھائی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے ہی دیش میں, جن کو کشمیر چھوڑ کے مائگریٹ کرنا پڑا تھا 90 میں, ہندو پنڈت کو, وہ کیمپوں میں رہے ہیں کئی سال. جو کیمپ میں رہتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چوتھی نسل وہاں پہ جوان ہو رہی ہے. تو ان کا اپنا کردار بھی تھا, لیکن اس کی قیمت آج کئی نسلیں بھر رہی ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کراچی میں زیادہ تر بہاری ہے نا, ان کو ان پاکستان کے اندر باقی قومیتیں ہیں نا, ان کو اللیگل مائیگرنٹس وہ کرتی ہیں, کنسیڈر کرتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللیگل مائیگرنٹس ہے. ان کو ظاہر پاکستان کی تعلیم اور کیریکولم ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز عام آدمی کو پڑھائی صحیح سے نہیں جاتی, تو ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ دے آر ویری مچ پاکستانیز, کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بھی 40s میں قربانیاں دیں, پھر ایسٹ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا. تو یہ اللیگل مائیگرنٹس کیسے ہو گئے؟ یہ پاکستانی ہیں لیکن ان کو اللیگل سمجھا جاتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, اور ویسے جنرل کنسنسس بھی ہے, کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے نا, وہ کراچی کی اورنگی ٹاؤن ہے, جس کا ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ملین آبادی ہے, ایک کچی آبادی کی. اورنگی ٹاؤن میں سیوک فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. جو تھوڑی بہت ہیں جیسے الیکٹریسٹی, گیس, پانی, یہ سب چیزیں, وہ اللیگل کنیکشنز ہیں, کیونکہ ان کو کوئی لیگل فریم ورک میں لایا نہیں جاتا. وہاں پہ پانی نہیں ہے, کچی آبادیوں, آپ بمبئی کی کچی آبادی کوئی ذہن میں لائیں, اور پھر آپ تصور کریں کہ اس میں یہ 2 ملین لوگ رہتے ہیں. ان کی نمائندگی
اچھا آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی مہاجروں کے لیے بنی تھی، اس میں کافی بہاری تھے، اور بہاریوں کا اس میں ایک زمانے میں تو ہم ایم کیو ایم میں اندر میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بہاری جماعت ہے. وہ بہاری اسی ریٹیلیشن میں آئے تھے کہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے. تو اورنگی ٹاؤن میں ہمیشہ ایم کیو ایم کا ایم این اے ایم پی اے جیتتا رہا، لیکن ایز سچ وہاں پہ بھی کوئی لیگل اس کے انڈر میں ان کو نہیں لایا گیا. آج یہ صورتحال ہے کہ اس کچی آبادی کا جو ایم این اے الیکٹ کرایا گیا ہے وہ فیصل واوڑا ہے. فیصل واوڑا ایک بلینر، پہلے تو غریب تھا لیکن مشرف کے دور میں اس کی والدہ نے ڈیورس لے کے اپنے شوہر سے ایک آرمی کے آفیسر کے ساتھ شادی کی، وہاں سے یہ امیر ہونا شروع ہوا، اور آج تو اس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ لندن میں اس کے 18 اپارٹمنٹ، سینٹرل لندن میں ملین آف ڈالر پر اپارٹمنٹ کی قیمت کے. یہ آدمی کو وہاں جو زندگی میں کبھی اورنگی ٹائم نہیں گیا، اس کو وہاں سے الیکشن میں جتوایا گیا. اب آپ بتائیں کہ وہ وہاں کی کیا نمائندگی کرے گا؟ آج 2 سال ہونے کو آئے، وہ آج تک واپس موڑ کے اپنے علاقے میں بھی نہیں گیا. تو ایک نیگلیکٹڈ کمیونٹی ہے. پاکستان کے پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللیگل مائیگرینٹس ہیں، جبکہ یہ اللیگل مائیگرینٹس نہیں ہیں. زیادہ تر کے پاس پیپرز بھی ہیں، پاکستان کے نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں، سارا کچھ ہے، پاسپورٹس ہیں، سب کچھ. لیکن جنرل فیلنگ میں یا عام زندگی میں ان کو ایز اے اللیگل مائیگرینٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہاری کہنا ایک طرح کا گالی بنا دیا گیا تھا. یہ بھی ایک وقت آیا تھا. تو بہت بری طرح کراچی میں رہ رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ پاکستان آرمی کے جب آپریشنز ہوئے، ایون 9/11 کے بعد بہت سارے جب امریکہ کی طرف سے پریشر پڑا تو بہت سارے جو ٹیررسٹ سونپے گئے امریکہ کو پاکستان کی طرف سے انڈر پریشر، اور جس کے لیے مشرف نے بلینس آف ڈالرز بھی لیے، ان میں سے بہت سارے بہاری مسلمان تھے جن کا پاکستان کے اندر ہی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا، وہ آن پیپر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ان کو بھی اٹھا کر کے مشرف نے امریکہ کو دیا. آپ کے نالج میں اس طرح کا کچھ ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، گوانتانامو بے میں جو پکڑ کے بھیجے گئے تھے، ایک تو وہ ایک کاروبار ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے آرمی کے جنرل مال بنا رہے تھے. اس وقت امریکہ بہت غصے میں تھا. انہوں نے کہا ہمیں خالی یہ جتنے طالبان ہیں وہ پکڑ کے دو، کسی کے 10,000، کسی کے 50,000، کسی کے لاکھ، کسی کے ملین. یہ کیا کرتے تھے کہ جہاں کوئی سٹوری فٹ آتی تھی ٹیررسٹ بنا کے پیش کر دیتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ کو پاکستان کے ٹیررزم نیٹ ورک کو سمجھنا ہوگا. پاکستان کی جو ٹیررزم کی جو مدر ہے وہ ISI ہے، لیکن جو نرسری ہے وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ریکروٹمنٹ سے لے کے، جب میں نے میٹرک کیا تھا اور میں جب کالج میں گیا تو دروازے میں داخل ہوتے ہی مین گیٹ میں ایڈمیشن والے دن پہلا ٹیبل جماعت اسلامی والوں کا تھا. 1982، ابھی ایم کیو ایم بھی نہیں بنی تھی، پہلا ٹیبل جماعت اسلامی کا تھا. اور وہ بدماشی سے، زور زبردستی سے، کسی طریقے سے وہ ممبر بنا لیتے ہیں. ممبر بنا کے پھر وہ آپ کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ پھر ممبر بن گئے تو آپ کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتے، اتنے فٹ کے فاصلے پہ رہتے ہیں. ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں. اس میں پھر جو بریلینٹ ان کے حساب سے جو بچہ ہوتا ہے اس پہ ورکنگ کر کے اس کو آگے کاموں کے لیے لایا جاتا ہے. کیونکہ جہاد کی جتنی فیکٹریاں ہیں وہ جمعیت علماء پاکستان، سمیع الحق اور جماعت اسلامی ان کے ذریعے پروڈیوس ہوتی تھیں. تو ان کا جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے، کیونکہ کراچی ہے نا، وہ فوج کا ایک کہہ لیں کہ سب سے ضروری مارکیٹ ہے یا وہ جگہ ہے. کراچی کو ہمیشہ فوج نے کنٹرول کیا، مائنس اس پیریڈ کے جس میں ایم کیو ایم آئی تھی سامنے ابھر کے. اس دوران بھی مشرف نے 5 سال کراچی کا میئر جماعت اسلامی کے نعمت اللہ کو بنایا تھا. اس کے بعد ہماری باری آئی تھی اور ہم میئر بنے تھے. تو جماعت اسلامی بینگ نرسری آف ISI، تو کراچی میں یہ ریکروٹمنٹ بہت کرتی تھی. آپ کے کشمیر میں، آپ یہ 9/11 کو تو چھوڑیں، آپ کے کشمیر میں کراچی کا اور خاص طور پہ یہ بہاری بے شمار جہادی گئے ہیں ادھر، اور یہ ریکروٹمنٹ جماعت اسلامی کے ذریعے ہوتی تھی. اور جماعت اسلامی کے کئی لیڈر بہاری ہیں خود. تو کمیونٹی میں ان کا کتنا انفلٹریشن ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور ریلیجن از دی مین پارٹ. اس بہاری قوم کو سمجھنے کے لیے، مسلمان بہاری کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے لیے ریلیجن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ریلیجن کے لیے انہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، 2 بار اپنے ملک چھوڑے ہیں.
لیکن صرف اس لیے کہ وہ اپنے ریلیجن, تو ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے ریلیجیسلی, اور اس کے لیے دا بیسٹ پرسن اس جماعت اسلامی کے لوکل ناظمز اور وہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک پوری قوم کا برین واش ہوتا ہے. اچھا عارف بھائی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوکل جو کرائم ہے، کرائم بھی جب جو کراچی کے اندر ہو یا آس پاس کے جو کراچی کے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اس کمیونٹی کا بہت زیادہ رول رہا ہے، جس کو کہ لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز نے کافی ایکسپلائٹ کیا ہے. انہوں نے کافی ایم کیو ایم کے لیڈرز کو مروانے کے لیے ان کا استعمال کیا ہے، کافی پروفیسرز مارے گئے ہیں، ان میں یہ ان کا ہاتھ رہا ہے. اور جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو مہاجر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو پھر وہ بہاری مسلمان بنا کے نہیں پیش کیا جاتا. تو یہ پورا یہ سسٹم کیا ہے، یہ کیسی کانسپیریسی ہے؟ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں سوشل کرائمز کی، جیسے موبائل سنیچنگ ہو گئی، کسی کو پکڑ لیا، یا چھوٹے موٹے ڈرگس ریکٹ ہیں یا یہ وہ. میں صرف دو چیزیں جانتا ہوں کہ کراچی میں بندوق بنانے کی کوئی فیکٹری نہیں، اور کراچی میں ہیروئن اور ڈرگس بنانے کی کوئی فیکٹری نہیں. لیکن کراچی سب سے بڑا پوائنٹ ہے ڈرگس ایکسپورٹ کا بھی. آرمز اینڈ ڈرگس ٹریفکنگ کا سب سے بڑا پاکستان میں پوائنٹ کراچی ہے، جبکہ یہاں بنتا کچھ نہیں. آتا کہاں سے؟ جب ہر 40 مائل پہ آپ کی ایک کنٹونمنٹ ہے، جب ہر 50 کلومیٹر پہ آپ کی ایک چوکی ہے جس پہ ایک باوردی فوجی کھڑا ہے، یہ کراچی پہنچتا کیسے؟ اس کے بعد باقی سارے کرائم شروع ہوتے ہیں، چھوٹے سوشل کرائم. سوشل کرائم میں جب آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی، آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، آپ کے پاس سیوک فیسلٹیز نہیں ہوگی. جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو سیوک رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ چلتا ہے. جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں نہیں، تو یہ چھوٹے موٹے کرائم تو کراچی میں ساری کمیونٹیز کر رہی ہیں، اس میں کوئی بہاری نہیں ہے خالی کراچی میں. اور زیادہ تر جو یہ پیٹی کرائم ہو رہے ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، جیسے افغان لوگ ہیں، اور وہ بہت بڑے کرائم کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو جوک سمجھ لیں، لیکن یہ ہے جینیون واقعہ. کہ ایک آدمی سعودی عرب سے آتا ہے اور اپنے گھر سامان بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ لے کے آتا ہے، تو بچے کے لیے ایک بندوق لے کے آیا تھا نکلی. تو ابھی یہ سامان کھول رہے تھے تو ڈاکو آ گئے، اور ڈکیتی وہ جیسے ڈاکو آ گئے تو بچے نے وہ بندوق اٹھا کے اس کے سامنے رکھی تو ڈاکو بھاگ گئے. پولیس آئی، پولیس کہتی ہے آپ کے گھر میں انلیگل بندوق ہے، ہمیں خبر ملی ہے. تلاشی لی، سارا کچھ کیا. انہوں نے پھر پولیس والوں کو یہ واقعہ بتایا. پولیس چلی گئی، آدھے گھنٹے بعد پھر ڈاکو آئے. تو پاکستان میں کوئی کرائم ہے نا وردی والوں کی مرضی کے بغیر، جس دن کسی علاقے میں ڈکیتی ہو جائے اور اس میں پولیس والے کا یا آرمی کا، کیونکہ جو کور کمانڈر ہے نا وہ سب سے بڑا بھتہ خور ہے، وہ ہر چیز میں حصہ لیتا ہے. جب تک ان کو اب کسی علاقے میں ڈکیتی ہو جائے اور حصہ نہیں ملا ان لوگوں کو، تو پھر تو وہ 24 گھنٹے میں ڈاکو کو پکڑ کے لے آئیں گے. تو یہ کرائمز جتنے ہیں نا آرگنائزڈ ہیں، آئی ایس آئی کے چھتر چھایا میں ہوتے ہیں. 46% physical area of Karachi is cantonment. 100% Karachi is under the control of paramilitary rangers headed by حاضر سروس جنرل. وردی میں ہوتے ہیں، پورا آرمی ہے. سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن سے آتے ہیں، ہر 3 مہینے بعد ان کا ایکسٹینشن ہوتا ہے سندھ کے سی ایم کی اس سے. اور یہ کراچی میں واٹر سپلائی سے لے کے شادی ہال چلانے ہوں، کچھ بھی کام ہے، سب میں ان کا حصہ ہے. مارکیٹوں سے ایکسٹورشن لیتے ہیں، جو آپ کا داؤد ابراہیم لیتا تھا نا، یہ یہاں پہ داؤد ابراہیم والا رول ادا کر رہے ہیں. یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے اسی حوالے سے یاد آئی بات داؤد ابراہیم کے حوالے سے، کہ آپ کی بہاری کمیونٹی آف کراچی بھی بہت زیادہ ایڈمائرر ہے اس آدمی کی، داؤد ابراہیم کی. کیوں؟ وہ بھارت کا دشمن ہے. ان لوگوں کے اندر آپ کو بہت نفرت ملے گی انڈیا کی، سوری ٹو سے، لیکن میری یہ اپنی اسٹڈی ہے. کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں جو یہ کمیونٹی ہے، یہ بیسیکلی یہ گئی تو انڈیا سے ہے. تو کہیں نہ وہ جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ انڈیا سے ڈائریکٹلی گئی پاکستان، یہ وایا بنگلہ دیش گئے ہیں. تو یہ اس کمیونٹی، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی بہار کی جو بہاری مسلم کمیونٹی ہے، وہ وایا دیوبند سب سے زیادہ کشمیر میں ایکٹیو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں کہ کشمیر میں جو مدرسوں میں جو ٹیچرز ہیں، وہ بہاری ٹیچرز جو ہے وہ دیوبند سے پاس ہو کر کے وہاں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے الگ الگ مدرسوں میں. تو سر
آپ کو ایسا عارف بھائی نہیں لگتا ہے کہ اس کمیونٹی نے ابھی کچھ سیکھا نہیں ہے اپنی ہسٹری سے؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ جتنا میں نے بتایا آپ کو کہ در بدر یہ قوم ہوئی ہے بہت کم ہسٹری میں، آپ کو خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں، کیونکہ زیادہ سندھی کم ہندو جو تھے وہ ڈیسٹیٹیوٹ ہوئے. لیکن بہرحال ہوتا یہ تھا کہ آپ ایک اچھی جگہ موو ہوئے ہیں، جیسے سندھی جب گئے انڈیا تو مجھے کوئی ایک سندھی نکل کے نہیں دکھا سکتے جو کہہ رہا ہو کہ مجھے انڈیا میں تکلیف ہے. لیکن یہاں سے انڈیا سے جو اٹھ کے پاکستان گئے وہ سارے بیچارے رو رہے ہیں. تو فرق ہے. تو یہ کئی بار ڈیسٹیٹیوٹ ہوئے، ادھر ہوئے ادھر ہوئے، انہوں نے ایز اے نیشن غلط فیصلے کیے جس سے آج یہ سیکھ نہیں رہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دیوبندی، تو بھائی دیکھیں انڈیا میں ہے نا بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. ایک یہ الگ ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، کہ آپ کا کریکولم، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو کریکولم ہے نا اس کے حساب سے یہ جو مسلم کمیونٹی ہے، یہ جو اس کا عربائزیشن ہوا اور چپ چاپ ہوتا رہا. ورنہ ایک خوبصورت اسلام انڈیا میں ہوتا تھا جس میں مزاروں میں ہندوؤں کی بھرمار ہوتی تھی، ہندو فیسٹیولز میں مطلب مل جل کے سب ہوتا تھا. وہ اس حد تک تھا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بات، لیکن یاد آئیے تو بتا دوں کہ کراچی میں جب میرے دادا کا گھر تھا، وہاں پہ ہم جب چھوٹے کھیلتے تھے تو سامنے ایک چھوٹا سا مندر تھا، اور وہاں پہ کچھ عورتیں زمین پہ رضائیاں بچھا کے رضائیاں بنتی تھیں، اور پورے وہاں پہ ہندو بہت زیادہ تھے. میں آج بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے ایک ہندو نہیں ملتا. شام کو وہاں پہ مندر میں پوجا کے لیے عورتیں بچے تیار ہو کے آتے تھے، تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو پرساد کھانے گھس جاتے تھے. میں اب پولیٹکس میں آیا تو مجھے یاد آیا کہ یار وہ بچپن کا مندر بعد میں کبھی نظر نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ جو اسلام کا جو چینج اوور ہوا ہے وہ چپ چاپ ہوتا رہا اور حکومت اس میں خاموش رہی. اب آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ دیوبند کی طرف جو بہاری کمیونٹی کا رجحان ہے، تو یہ شاید انڈیا میں بھی مسلمانوں کا اور یہ بہار کے مسلمانوں کا رخ اس لیے ہے کہ ذاکر نائک کے ٹائپ کے لوگ انڈیا میں کھل کے کھیلتے رہے کئی کئی سال تک، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. انہوں نے عام آدمی کو، آپ ذاکر نائک کے اٹھا کر دیکھ لیں انڈیا کے پروگرام، لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی چینل چل رہے ہیں مزے سے، پورے انڈیا میں اسلامائزیشن ہوا اور حکومت خاموش رہی. تو یہی چیز ہے کہ یہ بہاری مسلمان ہیں نا، ان کو بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن وائز پاکستان کی اگر بات کریں تو جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ بھی پڑھے لکھوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ایک تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈسٹورٹڈ ہسٹری، ڈسٹورٹڈ ایجوکیشن، پلس وہ کنفائنڈ رہتے ہیں جوتے اور ملا کے ناڑے کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں. یہ وہ ہمارے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان آتسموا بالحبل ولا جمیعوا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے رکھو مضبوطی سے. ہمارا مسلمان خاص طور پہ بہاری مسلمان دو رسیاں پکڑتا ہے، ایک جوتے کی رسی آرمی کے فوجی کی، اور ایک ملا کی شلوار کا ناڑا. یہ دو نہیں چھوڑتا، یہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے. اس قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ من حیث القوم تکیہ کرتی ہے ملا پہ اور آرمی پہ، جو کہ سب سے بے بھروسہ لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. یہ ایم کیو ایم آپ کے سامنے مثال موجود ہے، ایم کیو ایم نے ریلیاں نکالی تھیں کراچی میں فوج کے لیے اور یہ اور وہ، اور اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھ لیں یہ آرمی کی روایت رہی ہے. تو بہاری قوم نے اس آرمی سے بار بار مار کھائی ہے اور اب بھی سدھرنے کو تیار نہیں. یہ آرمی سے تو خیر مجھے تو نہیں پتا پاکستان میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے آرمی سے لات نہیں کھائی. یہ نواز شریف کی تو پوری سیاست ہی وہ شیخ رشید کہتا ہے کہ جی ایچ یو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے یہ دونوں بھائی. تو یہ سب تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی کو بھی جو جب لایا گیا سیاست میں تو ایوب خان ہی لایا، کون لایا تھا اس کو؟ تو اچھا ہاں، تو عارف بھائی اگلا میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ تو چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ اس کمیونٹی کا ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ جتنی بھی جس طرح کی لائف سٹائل ہے، جس طرح کی ذاتیہ اور ظلم ان کے اوپر ہوئے وہ بھی ناقابل بیان ہے. بیکاز اب ان کی جو غلطیاں ہیں وہ تو صحیح ہیں، اب کسی کے آباء و اجداد کی غلطی کا مطلب کہ ذمہ داری اس کے بچوں پہ اور اس کے نسلوں پہ تو نہیں ہم دے سکتے. تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی آواز کا
نیشنل لیول پہ بھی کوئی اٹھانے والا ہے؟ بیکاز آپ اس کا جی ایز اے کمیونٹی تو نہیں ہے، ایز اے کمیونٹی تو نہیں، ایز اے مہاجر کمیونٹی جب ہوتا تھا تو دیکھیں ایم کیو ایم جب بنی تھی نا، تو ایم کیو ایم کے بنیادی جو ڈیمانڈز تھیں اس میں ایک یہ تھا ریپیٹریشن آف اسٹرینڈڈ پاکستانیز، دی بہاریز ان ایسٹ پاکستان. لیکن وہ جب بھی مدعا اٹھایا گیا تو سندھیوں نے سب سے پہلے شور مچایا کہ نہیں جی نہیں، ہم سندھ میں نہیں آ کے بسنے دیں گے ان کو، ہم مائنورٹی میں آلریڈی کنورٹ ہو گئے ہیں اور مزید مائنورٹی میں جائیں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہاری مسئلہ مہاراشٹرا میں بال ٹھاکرے صاحب کے زمانے میں بہت اٹھا تھا، یو پی اور بہار کے لوگوں کا. تو وہی سیناریو کراچی میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آنے نہیں دیں گے. نواز شریف سے 90 میں جب ایم کیو ایم کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس ایگریمنٹ کیونکہ بے نظیر کے ساتھ پہلے ایم کیو ایم حکومت میں گئی تھی 88 میں، پھر ایگریمنٹ بے نظیر نے پورا نہیں کیا تو 20 مہینے بعد ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑ کے نواز شریف سے ایگریمنٹ کیا تھا. اس کے میجر 4-5 پوائنٹس میں سے ایک یہ تھا ریپیٹریشن آف بہاریز. لیکن نواز شریف ایک فلائٹ تو لایا تھا 5,000 آدمیوں کی یا 500 آدمیوں کی، آئی ایم ناٹ شیور، اور ان کو پنجاب میں بسانے کا کہا گیا تھا، وعدہ کیا تھا. تو پنجاب میں شاید کچھ ہوا تھا، لیکن پھر وہ بڑا ایک ایشو ہوا تھا. لیکن ایز اے کمیونٹی ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے کچھ بہاری یا کچھ مہاجر، گلف میں رہنے والے، یہ اکثر ایک بزنس پہ نکل آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں بہاریوں کی مدد کرنے ریڈ کراس کے کیمپوں میں ڈھاکہ میں، اور اب وہ جتنے بھی بہاری ہوتے ہیں نا ان کے جذبات کو، سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں، سب سے پیسے جمع کرتے ہیں، آدھے کا سامان خریدتے ہیں، باقی اپنے ٹریولنگ ایکسپنسز کرتے ہیں، اور اسی خرچے میں ایک مہینے کی ویکیشن بھی بنگلہ دیش میں جا کے منا لی، اور تھوڑا اپنا بابا بھی کر لی، اور ہو سکا تو کہیں سے فنڈ اور مزید مل جائیں. تو اس طرح ہر سال 2 سال بعد ایک بہاری اٹھ کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں بہاریوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ ایک ویڈیو بھی بنائے گا، وہاں پہ سامان راشن بھی تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور یہ آ جائے گا. تو ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کے لیے آواز ایز اے بہاری نیشن کوئی نہیں اٹھاتا. اچھا عارف بھائی، میرا آخری سوال اس کانورسیشن کا یہ ہے آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پاکستان کی جو بزنس کاؤنسل ہے، سینٹرل گورننگ باڈی جو پاکستان کی بزنس آرگنائزیشنز کی، اس نے ابھی ایک رپورٹ دی تھی کہ 2046 تک بلوچستان کی آبادی جو ہے میجورٹی چائنیز ہوگی، اور سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی وہاں پہ پنجابی ہوگی، اور تھرڈ نمبر پہ وہاں بلوچ ہوں گے. تو اگر آپ بلوچستان میں اپنے ہی ملک میں چائنیز کو لا کے اتنے لارج نمبرز میں بسا سکتے ہیں، مطلب ملینز کی تعداد میں، پنجابیوں کا ریپیٹریشن پنجاب سے آپ بلوچستان میں کر سکتے ہیں، تو یہ جو بہاری کمیونٹی ہے جس نے آپ کے لیے، آئی ایس آئی کے لیے، پاک فوج کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو انہوں نے کبھی کیوں نہیں ریپیٹریٹ کیا؟ بہت ساری زمینیں ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں. آپ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہی ریزن تو یہ ہے، پہلا تو کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہاجروں کو، چاہے وہ یو پی کا آیا ہوا ہو، بہار کا آیا ہوا ہو، بنگال کا ہو یا گجرات کا ہو، ان کو پاکستان میں پسند تو کیا نہیں جاتا. اب مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو وہ 5-6 لاکھ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 5-6 لاکھ اپنے خزانے پہ بھی بوجھ ڈالیں گے، پھر لوکل ڈیموگرافی چینج ہوگی. کوئی لوکل کمیونٹی جیسے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، یہ سب اس کو اپوز کرتے ہیں. دوسرا میں ایک بات اور بتاؤں کہ ایون مہاجروں میں بھی، کیونکہ میں تو اس کمیونٹی میں 25 سال کام کیا ہے فرنٹ پہ آ کے، تو ہماری پولیٹیکل پارٹی میں سارے مہاجر گروپس ہوتے تھے. جیسے میں اوریجنلی گجرات سے ہوں، اسی طرح مدراس کے لوگ بھی تھے، یو پی کے اور بہار کے زیادہ تھے. تو اس میں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے ایک فیلنگ نظر آتی تھی نان بہاریوں میں کہ وہ دے ڈونٹ لائک بہاریز. یا جب ہم 5-6 بیٹھے ہیں اور کوئی بہاری کولیگ ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہم اس کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں ایز اے کمیونٹی. تو جنرلی ایون مہاجروں میں بھی بہاریوں کو ایز سچ اتنا لائک نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ قوم پچھلے 1940 سے لے کے اب 2020 تک 70-80 سال سے یہ در بدر ہو گئی ہے. تو ایسے میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی اپنانے والا نہ ہو، کیونکہ در بدر تو کشمیری پنڈت بھی ہوئے، در بدر تو سندھ کے ہندو بھی ہوئے، لیکن ایک بھارت ماتا کی آغوش نے ان لوگوں کو ایسے پناہ دی
کہ ان کو کوئی مزید در بدر نسلوں کو نہیں ہونا پڑا. آج آپ کو کشمیری پنڈت کی نسل جہاں ملے گی سیٹلڈ ملے گی, آپ کو ہندو سندھی کی نسل جہاں ملے گی سیٹلڈ ملے گی. کیا وجہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جو گئے وہاں پہ ان کی نسل میں آپ کو سیٹل نظر نہیں آتے یا سکون نظر نہیں آتا. تو یہ ہے کہ ان کو کوئی چھاؤں دینے والا نہیں ہے, تو ان کا مسئلہ ایڈریس کون کرے گا؟ ان کے اول تو ان کو ایز اے کمیونٹی ذرا اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا ہوگا. اسٹینڈرڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسری کمیونٹی کے ساتھ شیئرنگ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ اگر سمجھ لیں کہ جیسے ہندوستان کا مسلمان بھی کچھ مسلمان آج یہ آفاقی سوچ, رولنگ کی سوچ کہ آج بھی ہم سلا رولنگ کلاس ہیں, تو اس شاندار ماضی سے نکلنا ہوگا. ہمارے پاکستان کے ایک فلسفر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی اور خاص طور پہ پاکستان کا مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے گلوریفائڈ پاسٹ سے نکل کے آنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ آج بھی اسی گلوریفائڈ پاسٹ میں رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں آج بھی وہی ان کا گلوریفائڈ پاسٹ ہے جب مغلوں کا یہاں پہ فوج ہوتی تھی, جس کے دبدبے پہ, جس کے روب سے سب غلام ہو گئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان کا یہ حال ہے, تو اب ان کو اس سے نکلنا ہوگا, ورنہ یہ ایز اے قوم کبھی سکسیس نہیں حاصل کر سکتے. اچھا عارف بھائی, آخر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ جو گلوریفائڈ پاسٹ کی بات ہے, اسی سلسلے میں بلے شاہ نے کہا تھا کہ کھادا پیدا لاہدہ باقی احمد شاہدہ, یعنی جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے, باقی احمد شاہ ابدالی آئے گا لے جائے گا. تو اور وہ بلے شاہ تو مسلمان تھے, اب وہ تو کوئی ہندو یا یہودی نہیں تھے. تو اگر ایک مسلم اسکالر آپ کا جو کہ اتنا بڑا صوفی پیر تھا, اگر اس کا یہ نیریٹو تھا کہ احمد شاہ ابدالی سے وہ تک پریشان تھا, وہ تک تنگ آ چکا تھا, تو ایک عام مسلمان کو تو احمد شاہ ابدالی نے کوئی حویلی بنوا کے نہیں دینی تھی. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہمارا جو پاسٹ ہے وہ بہت زیادہ گلوریفائڈ ہے, ہم ہمیشہ رولنگ کلاس میں رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو انڈیا میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں سے سمویئر اراؤنڈ 60% وہ کمیونٹی ہے جو کہ مطلب وہ ہتھکرگھا سیکٹر میں کام کرتی تھی, یعنی کہ وہ آرٹیسنس ہیں. وہ کوئی ساڑی بنانے والا ہے, کوئی کھلونے بنانے والا ہے, میجورٹی 60% وہ یعنی وہ آرٹیسنس تھے. تو آرٹیسنس کا کنورژن سب سے زیادہ ہوا. تو وہ اگر آج آرٹیزنس ہیں تو وہ ہسٹوریکلی آرٹیزنس رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کوئی چودھری یا نواب تھے. بالکل بالکل ایگریڈ. تو اچھا, میں آپ کا بس ایک کنکلوڈنگ ریمارکس اس میں یہ چاہوں گا کہ انڈیا میں آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک زہر گھولنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور ایک ڈیلیوژن جو چھایا ہوا ہے, جو مولویوں نے اور مدرسوں نے طاری کیا ہے اس پوری کمیونٹی کے اوپر کہ بائیکاٹ کرو, جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے ہر چیز کو بائیکاٹ کرو, چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے. تو اور ایک پورا سیگمنٹ جو ہے میڈیا میں اور لیفٹ ونگ میں اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کمیونٹی نے کیا بہاری کمیونٹی جو انڈیا سے گئی تھی اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو مسلمان آف انڈیا ہیں ان سے بڑے مورخ, سوری ٹو سے, آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملیں گے. اس وقت میں یہاں یورپ میں بیٹھا ہوں, اور جب میں کمپیئر کرتا ہوں انڈیا میں دی گئی فیسلٹیز اور انڈیا کی ایز اے نیشن اور ایز اے گورنمنٹ جو رسپانس رہا ہے, جتنا رسپانسبلی اس نیشن نے ثابت کیا ہے کہ یار دس از اے ویری رسپانسبل نیشن, اس میں اگر ایک سیگمنٹ ہے جو تبلیغیوں کا یا اس کا, تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کم قصور ہے کیونکہ دے فالو دیئر ریلیجیس لیڈرز یا ان کے ایڈوکیٹس کون ہیں جو جرنلزم میں اور اس میں ان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. کچھ جرنلسٹ کی تو آپ کو پوری جو جرنلزم ہے نا وہ کنفائنڈ ملے گی مسلمانوں کا ڈیفینڈ کرنے پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلمانوں کو ٹارگیٹ, کیونکہ ٹارگیٹ مسلمان نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کھل کے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغیوں کی وجہ سے ہوا, سارا جرنلسٹ کہہ رہا ہے, ٹی وی کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں ایران سے آئے ہوئے زائرین کی وجہ سے ہوا. وہاں پہ ایک آدمی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ اسلاموفوبیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں دیکھتا ہوں, میرے پاس کوئی ویڈیو آتی ہے جس میں دیکھتا ہوں, ایریل ویڈیو ہے کہ چھتوں پہ لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں, پوری بلڈنگ کے 50 لوگ 60 لوگ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دکھاؤ گے ویڈیو تو آپ اس میں کیا کرو گے اسلاموفوبیا سے بچنے کے لیے؟ ٹوپیوں کو فوٹو شاپ کرو گے یا داڑھیوں کو ہٹاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ مطلب بتانا جرم ہے انڈیا میں. آپ سنگل سورس کا نام دے رہے ہو, عجیب عجیب اس کو نام دے رہے ہو.
اس حد تک ہے. اس قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مودی جی نے سب سے پہلے جتنے ہندوستانی باہر تھے, چاہے وہ مسلمان ہیں, ہندو ہے, سکھ ہے, کوئی بھی ہے, واپس لے کے آئے. سب کو جب تک کہ وہ ٹھیک اس کا سارا چیک اپ نہیں ہو گیا, سارا کچھ نہیں ہوا, چھوڑا نہیں. جس کے کو سمٹمز نظر آئے ان کو کوارنٹین دیا. کوارنٹین میں نے مینیو دیکھا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار یہ انڈیا ہے کہ انگلینڈ ہے؟ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ چیز دی جا رہی ہے, روز صفائی ہو رہی ہے, روز کپڑے دیے جا رہے ہیں, روز آپ کو وہ کھانا 3 ٹائم دیا جا رہا ہے, سپورٹنگ ڈرائی فروٹ ہے, یہ ہے, وہ دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں گھر جاؤ. یار اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور اس میں کسی کو, پاکستان میں تو ہندو کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ تو مدد کریں گے, انڈیا میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. اب سوشل بائیکاٹ کی طرف کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں. ایک جو آپ کے جو رانا ایوب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. ابے مسلمان سبزی فروش کی ویڈیو جب گوگل پہ آئے گی کہ وہ تھوک رہا ہے اپنے فروٹ کے اوپر یا سبزی کے اوپر, یا وہ تھوک سے اس کو صاف کر رہا ہے, تو پھر وہاں ریلیجن کی وجہ سے نہیں, وہ گند کی وجہ سے وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں یہاں پہ سب سے زیادہ ریسپانسیبل ان مسلمان لیڈران کو جو سوشل میڈیا پہ, جو میڈیا پہ اور جو انٹرنیشنل میڈیا پہ انڈیا کو ملائن کرنے کے لیے یہ جو کمیونل ایک بار بار چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں. حالانکہ الزام لگتا ہے کہ ہندو ایکسٹریمسٹ کمیونلزم پھیلا رہا ہے. کمیونلزم بار بار یہ اسلاموفوبیا کر کر کے یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. ان کا فرض ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اوپنلی کلیئر اینڈ لاؤڈ یہ کہیں اپنی کمیونٹی سے کہ انسان کے بچے بنو یار. یہ ہندو تمہارا دشمن نہیں ہے, یہ کرونا تمہارا دشمن ہے. یہ گورنمنٹ تمہیں مار نہیں رہی, یہ گورنمنٹ تمہیں بچانے کے لیے ڈاکٹر اور نرسیں بھیج رہی ہے. انسان کے بچے بنو. تم لوگ پتھراؤ کر رہے ہو اپنے مسیحاؤں پہ. یہ ان میں سے کسی کی ٹویٹ مجھے نظر نہیں آئی کرتے ہوئے. جاوید اختر صاحب اول تو وہ کہتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو مسلمانوں میں آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ آج ٹویٹ کرتے ہیں کہ ویری سیڈ سچویشن, ایوری ون شوڈ شو ریسپانسبلٹی. اور جنرل گم بند ٹویٹر جس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہی جاوید اختر صاحب آج سے 4 ہفتے پہلے شاہین باغ کے لیے رو رو کے ٹویٹ کر رہے تھے, اس میں باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آج آپ اپنی مسلمان کمیونٹی کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی صاحب تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو, تم لوگ اس قوم کی 130 کروڑ لوگوں کی قربانیوں کو چونا کر رہے ہو. لاؤڈ اینڈ کلیئر ان لوگوں کو آ کے اپنی کمیونٹی کو ایڈریس کرنا ہوگا. ان کو کہنا ہوگا کہ بھائی دیر از نو ہندو فوبیا. اگر تم لوگ انسان کے بچے بنو, تم لوگ ایک اچھے انڈین ناگرک, کہتے ہیں نا سٹیزن کو, اچھے انڈین ناگرک کی طرح بیہیو کرو, تمہیں کوئی نفرت نہیں کرے گا. اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہوا ہے. ورنہ جب آپ کے اسپین میں ملکہ ایزابیل نے اپنا کرسچین رول واپس حاصل کیا اور غرناطہ کی سلطنت کو ختم کیا تھا, تو وہاں سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تھا. یا تو واپس اوریجنلٹی کی طرف آؤ, کرسچین بنو, یا ان کو شپ میں بھر کے سمندر ڈبو دیا تھا. یہ ہسٹری موجود ہے. جتنے مسجدیں تھیں سب کو چرچ میں کنورٹ کیا گیا تھا. مجھے بتا دینا کوئی انڈیا میں کس کو کنورٹ کیا گیا زبردستی. مجھے بتا دے کہ جب ہندو رول 1947 میں میجورٹی میں آیا کتنی مسجدوں کو توڑا گیا جن کے نیچے مندر موجود ہیں. تو یہ مسلمان جس دن سمجھ گیا نا کہ وہ جنت میں رہ رہا ہے اور اسی جنت کو وہ جہنم بنا رہا ہے, اللہ کرے ان کو جلدی سمجھ میں آ جائے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت برداشت والی قوم ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کہیں سے جیسے رنگولی چنڈل صاحبہ کا جو وہ تھا, وہ پھر آپ کا برداشت ختم ہوتا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا برداشت ختم ہو رہا ہے. اور ڈرو اس دن سے یار جب گلی گلی کا ہندو پھر اس کی برداشت ختم ہو جائے گی. جنت میں رہ رہے ہو, اس کو جنتی رہنے دو, جہنم نہ بناؤ.